बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल है? गॉड इज़ वेरी काइंड सर। मौला का बड़ा ही करम है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। हालात पाकिस्तान के कुछ ठीक नहीं है। इस हवाले से ये ज़रूर ओवरसीज कम्युनिटी के अंदर जो बाहर बैठकर पाकिस्तान को देख रहे हैं, ये ज़रूर एक तशवीश पाई जाती है। हाल ही में सर हमारे ऊपर जो एडवाइजरी जारी की गई है, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। शायद हमारे जो अरबाब इख्तियार है उन्हें समझ नहीं आ रही। हम अमेरिका का शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं, लेकिन उस शुक्रिया का हमें क्या सिला मिला? एक एडवाइजरी। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं ना, जब मेरी उनसे बात होती है सर, तो वो ये कहते हैं कि यार आप लोग सरमायाकारी के लिए जो लॉबिंग करते फिर रहे हैं पैसे, मैं कहा ये लॉबिंग सरमायाकारी के लिए नहीं है, ये पैसे मांगे जा रहे हैं। तो सरमायाकारी का जब सवाल आता है तो लोग सरमायाकारी क्यों करेंगे? अगर आप एक मुल्क में जा नहीं सकते, एडवाइजरी जारी हो जाए कि हालात ठीक नहीं है, वहां जाना ना, तो सरमायाकार सर कैसे आएगा? कौन जिम्मेदार है इसका? पाकिस्तान की हुकूमत इसकी क्यों ऑनरशिप नहीं लेती? हम अभी तक पिछले 12-13 घंटों में, जब से ये सफीर साहब अमेरिका के एयरपोर्ट पर डीपोर्ट हुए हैं, हमें ठीक कोई 12-18 घंटे के बाद इसका रिएक्शन आ रहा है। तो हमारी वफाओं का यही सिला है कि हमारे लोगों को रोका जाए, या फिर हम डिजर्व यही करते हैं? देखिए, वो बड़े, मैं खुद भी यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के बस हम कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि हमारे मुल्क का इमेज बेहतर क्यों नहीं होता है। जो आपने वफाओं का जिक्र किया, अगर वो वफा हम अपने मुल्क के साथ करते हुए किसी की हेल्प कर दें तो वो तो ठीक है, लेकिन किसी को सिर्फ अपने मकसद के साथ वफा हो, यानी बड़ा एक नैरो किस्म का उनका अगर मकसद हो, तो जाहिर है उसका नुकसान फिर, उसका फ़ायदा उनको हो सकता है, नुकसान पाकिस्तान को होता है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक यू कह दिया था पाकिस्तान को, उन्होंने हुकूमत का भी नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने आर्मी का नाम लिया, सिर्फ कहा थैंक यू। और उसके बाद फिर आपने देखा 4 मार्च और फिर 5 मार्च मुसलसल स्टेट डिपार्टमेंट से जिस नोयत की खबरें आईं। अब इसी दौरान आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में उसका अख्ताम हुआ। अब ये पाकिस्तान इसका मेज़बान था, और कितने शर्म की बात है, नंबर वन, कि भारत की टीम ने यहाँ आने से इनकार किया। वो हमने मान लिया कि चलें जी, आप अपने मैच दुबई में आके खेल लें। फिर उसका फाइनल हुआ दुबई में, और उसकी जो अवार्ड सेरेमनी थी, जो तकरीब हुई इनामात देने की, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नुमाइंदा, पाकिस्तान का कोई एक वजीर शामिल नहीं था। अब जब हमारे अपने लोग, अपने जो कलीदी ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, ये बात कबूल कर लें, तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रहेगी? इसका ये मतलब है कि उन्होंने जो काम भी किए अपने अना के लिए, अपने फायदे के लिए, पाकिस्तान के इसमें क्या फायदा? वो बल्कि उल्टे सुबकी हुई। मैं देख रहा था शोएब अख्तर, जो हमारे बड़े नामवर साहब फास्ट बॉलर थे, उन्होंने एक मुख्तसर सा पैगाम ट्विटर पे डाला है कि आप देखें जनाब, कितना ज्यादती हो गई हमारे साथ, कि हम उसके मेज़बान थे इस टूर्नामेंट के, और हमें हमारे किसी एक नुमाइंदे को उसमें बुलाया नहीं गया। तो इस किस्म के जब वाक़यात होंगे, तो ज़ाहिर है बतौर पाकिस्तानी, चाहे आप मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, आपका दिल तो चूंकि पाकिस्तानी के साथ धड़कता है ना, तो वो फिर परेशानी या मायूसी तो होती है। जेआईटी बन रही है वैसे वहां पे भी जेआईटी बन रही है, और आईसीसी बनाएगा जेआईटी और देखेगा क्या हुआ। लेकिन सर ये जो एडवाइजरी जारी हो गई है, हम क्यों नहीं बोले? वजह क्या बनी? इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा होगा खबरदार, अगर तुम बोले, ये इनका ट्रम्प कार्ड है, इन लोगों का ट्रम्प कार्ड है कि हमारे ताल्लुकात, और जिस बुनियाद पे हम कहते थे कि अमेरिका से कॉल आएगी वो कॉल नहीं। इन्होंने बयानिया तो ये बनाया ना, इससे पूरे थैंक यू के इर्द गिर्द ये बयानिया था। तो इनको शट अप कॉल दी गई है शहबाज गवर्नमेंट को कि बोलना नहीं है। जो हमारे वजीर खारजा, वो भी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना चाहिए, जो बोले नहीं। वज़ीर ख़ारजा भी हैं, असल वज़ीर ख़जाना भी हैं, और नायब वज़ीर आज़म भी हैं। उनके दूसरे रिश्तेदार वज़ीर आज़म हैं, और एक उनकी समझे भतीजी है, वो वज़ीर आला है। तो बस ये, मेरा ख्याल है ये मुल्क इस ख़ानदान के लिए है, और आधे पाकिस्तान पे वो दूसरे साहब हुक्मरानी कर रहे हैं, उनकी जमात कर रही है। तो उससे यही लगता है कि ये दो घराने जो हैं,
محض اپنے مفادات کی براری کے لیے اس وقت حکومت میں ہیں، اور ان کا پاکستان سے اگر کوئی لینا دینا ہوتا تو ابھی پاکستان کے حالات کسی حد تک مختلف ہوتے۔ اور دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کے اپنے حکمران اگر اپنے عوام کی عزت نہیں کرتے، ان کے وقار کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا وقار برباد ہوتا ہے۔ پھر چاہے وہ عرب ممالک ہیں، چاہے یورپی ممالک ہیں، چاہے امریکہ ہے، وہ اپنے مفادات، اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور اپنا مطلب نکال کے پھر اسی قسم کی ایڈوائزریز آتی ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، جو ایڈوائزری آئی ہے اس میں جو خلاصہ دیا گیا ہے جو پاکستان کے بارے میں، تو اس میں تو باقاعدہ ایک لحاظ سے چارج شیٹ ہے پاکستان کے خلاف کہ یہاں پہ جمہوری آزادیاں محدود ہیں، یعنی اپنے شہریوں کو بتایا ہے امریکی حکومت نے کہ پاکستان میں جمہوری آزادیاں محدود ہیں، جلسے، جلوس، احتجاج آپ حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ایسے کسی بھی مقام پہ نہ جائیں جہاں کوئی احتجاجی جلسہ جلوس ہو رہا ہو۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان سے نکلنے کی کوشش کریں، امریکی سفارت خانے کے ذریعے یا وہاں سے نکالے جانے کا انتظار نہ کریں، یعنی اپنے تئیں پاکستان سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے جو کہ اس امریکی سفری ہدایت نامے میں آپ کو یاد ہے کہ یہ جب ایران میں ریولوشن آیا تھا تو تب ہم نے یہ سینز دیکھے تھے، اب تو خیر وہ فلمیں بھی بن چکی ہیں کہ جس طرح سے وہ نکلے وہاں سے، تو دس از ریئلی الارمنگ۔ آپ سر بہت سارے سفیروں سے ملتے ہیں، کیا پلز ہے اس وقت؟ کچھ دن پہلے امریکی ناظم الامور اور پھر فرانس اینڈ دین ایک اور برطانیہ، یہ جا کر ان کے لوگ ملے ہیں بلاول زرداری کو۔ یہ سب پلس کیا ہے سیاست کے حوالے سے؟ اور پھر یہ جو ایک نیا ایک بلاک بننے جا رہا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں پاکستان کی پوزیشن میں، پاکستان کے حالات کو لے کر کیا پلس پائی جاتی ہے اس وقت؟ سفیر کیا سوچ رہے ہیں اسلام آباد میں؟ دیکھیے، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے وہ مسلسل زوال کا شکار ہے، روبہ انحطاط ہے، ڈیموکریٹک ریگریشن اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ کہ 2-2.5 برسوں میں جتنے اختیارات سرنڈر کیے ہیں سیاسی قیادت نے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، جس کا ظاہر ہے دوسرا مطلب ہے کہ خود سیاستدانوں نے پاکستان کی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو بہت مضبوط کر دیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے جو میں 2-3 سفیروں کے ساتھ بات چیت ہوئی ان کی گفتگو کا، اور یہ بڑی ان کے لیے بھی ظاہر ایک لحاظ سے تشویش کی بات تو ہے کہ جن اقدار کے لیے وہ اپنے ملکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جن اقدار کے لیے وہ ہمارے جیسے ملکوں میں فنڈنگ کرتے ہیں منصوبوں پروجیکٹس کی، حقوق انسانی سے متعلق بہتر گورننس کی خاطر، اسی میں انحطاط دیکھنے میں آیا ہے۔ اور میں تو ایک سفیر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو یورپ کے 2-3 بڑے ملکوں کے حالات ہیں اس وقت، برطانیہ، جرمنی، فرانس، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ 2-3 برسوں کے دوران آپ بہت کم اس علاقے کے بارے میں، پاکستان، افغانستان کے حوالے سے بہت کم بات چیت سنیں گے، کیونکہ ہمارے اندرونی مسائل اب بڑھ رہے ہیں۔ زیادہ تر توجہ، آپ نے پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو دیوار سے لگا دیا کہ آپ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کریں، تو اگر اگلے 2-3 برسوں میں مسلسل 1-2% اضافہ ہوتا رہا برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے دفاعی بجٹ میں، تو اس ظاہر ہے پھر ان زیادہ سے زیادہ وسائل ادھر شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان، افغانستان، سری لنکا جیسے ممالک پہ ترجیحی لسٹ میں اور بھی نیچے چلے جائیں گے۔ اور یہ ایک ہمارے خلاصہ گفتگو کا یہی ہے کہ اگر اس ملک میں غیر سیاسی قوتوں نے ہی اس ملک کو چلانا ہے تو پھر اس میں حقوق انسانی یا عدلیہ کی آزادی یا پارلیمان کی بالادستی جیسے امور پہ بات چیت فضول ہے پھر۔ بالکل فضول ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر یہ جو رول جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، وی نیڈ ٹو بی obviously اس ایریا کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، یہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس کا ایک امپیکٹ یہ پڑا کہ آج دیکھ لیں بلوچستان کے اندر ایک ساتھ آپریشن ہو رہا ہے جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ایک انہوں نے ٹرین روک لی ہے، 500 کے قریب اس وقت مسافر اس کے اندر ہیں۔ ہمیں تو حکومت کہتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے، سندھ کے اندر پانی کا مسئلہ، بند کمروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کھودو نہریں، بالکل ٹھیک ہے، باہر آ کر بچہ بچوڑا اور ان کے والد محترم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اب پنجاب میں سر ایک نیا پارلیمانی نظام لایا جا رہا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ سینٹ کی طرز کا, یہ کیا اس کے پیچھے منطق ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جن کو نمائندگی نہیں مل سکی, یا کنبا علی بابا 40 چور کا بہت بڑا ہے, انہوں نے کہا چلو ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ایک اپر ہاؤس بنا دیا جائے اور لوور ہاؤس بنا دیا جائے سینٹ کی طرز کی, یہاں بھی ایک نظام لے آئیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہی اس کے پیچھے سوچ ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ٹھیکے بانٹنا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نام کے ساتھ رکن اسمبلی, وزیر, مشیر اس کے ٹائٹل لگوانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو آپ نے خوش بھی تو کرنا ہے. حالانکہ 12 کروڑ کا ایک صوبہ ہے, تو اس میں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس صوبے کو مزید صوبوں میں تقسیم کیا جائے, کیونکہ محض ایک شخص کے لیے یعنی پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے اس صوبے کے معاملات کو حل کرنا, سب تک ایکسیس, سب کو تک رسائی حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. اسی لیے یہ تو لگتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو 3-4 صوبوں میں مزید تقسیم کر دیں, لیکن چونکہ ایک حکمران گھرانہ ہے, یہ ان کی بادشاہت ہے, اس کو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اپنے جو ارد گرد ان کا کنسٹیٹوئنسی جو ان کا حلقہ نیابت ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ٹھیکوں کی بھرمار ہے, اشتہارات کی بھرمار ہے, اور اگر نئی پارلیمان بھی وہاں پہ آ جاتی ہے تو اس کا تو پھر یہ مطلب ہے کہ یہ پاکستان کو ایک الگ اسلامی جمہوریہ پنجاب کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حصے کے طور پہ نہیں. کیونکہ باقی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دو جو صوبے ہیں, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, وہاں تو بیچارے کمی کمہار رہتے ہیں, ہمارے آپ جیسے لوگوں کے یہ صوبے ہیں. سندھ میں بھٹوستان یا زردارستان ہو جائے گا, یہاں پہ پنجاب ہو جائے گا, وہ سندھ ریپبلک ہو جائے گی, یہ پنجاب جمہوریہ پنجاب ہو جائے گی. باقی اللہ خیر کرے. آپ کو لگتا ہے کہ حکم بات پنجاب میں جو انویسٹمنٹ زیادہ ہو گئی اور پیسہ زیادہ خرچ کر دیا گیا, یہی فوکس ہی ہوتا ہے, اور آپ باقی صوبوں پہ توجہ نہیں دیتے, اس لیے سیٹیں بھی زیادہ ہیں, اس لیے خاندان چاہتے ہیں اپنی حکمرانی کرے, تو یہ پنجاب جو فوکس ترقی ہے اس کو پورے ملک میں جانا چاہیے تھا. آف کورس یہ تو دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے, جہاں بھی قوم پرست لوگ ہوتے ہیں اور دیانتدار لوگ جو ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا جرمنی میں, فرانس میں, ہالینڈ میں, بہت سارے ممالک ہیں جو علاقے پسماندہ ہوتے ہیں, ان پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے بڑی شعوری کوشش کی جاتی ہے. ایون چین کو دیکھ لیں, چین کا جو شنجیانگ صوبہ ہے, مغربی صوبہ جو کہ مسلمان اکثریتی آبادی والا ہے, یہ ایسے ہی تھا جیسے افغانستان تھا, یا ایسے ہی جیسے ہمارا بلوچستان کا صوبہ ہے. لیکن ایک اس کی ترقی کے لیے بیجنگ میں منصوبہ بنا, دوسرا انہوں نے شنگھائی اور گوانجو, یہ جو 2 صوبے ہیں ان سے کہا کہ آپ شنجیانگ کے ساتھ ترقیاتی پارٹنرشپ کریں. تو 3 اطراف سے مدد آئی, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز آئی, مالی وسائل آئے شنجیانگ میں ترقی کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ گزشتہ 12 برسوں میں جتنی ترقی شنجیانگ میں ہوئی ہے, اتنی ترقی شاید لندن میں نہیں ہوئی ہوگی گزشتہ 10 برسوں کے دوران. اس کو انہوں نے بالکل ٹرانسفارم کر دیا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی قیادت مخلص ہو, اس میں کچھ سوچ بچار کی صلاحیت ہو, ویژن ہو, تو وہ پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی مدد کے لیے ایکسٹرا کوشش کرتے ہیں, نہ کہ ان کو مزید ذلیل کرتے ہیں, ان کو پسماندہ قرار دے کے وہاں ان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے انہیں نظر انداز کرتے ہیں. سر لاسٹ کوشچن یہ, آپ نے کل پارلیمان میں جو کچھ ہوا دیکھا, آرمی چیف بھی نہیں گئے, اور اب تو خبر رپورٹ بھی ہو رہی ہے کہ آرمی چیف اس لیے نہیں گئے, انہوں نے ایوان صدر میں بیٹھ کر ان کی تقریر کو جو ہے سنا ہے, اور وہ آ گئے تھے ٹائمنگ ایون کے اعزاز سے, نے اس پہ رپورٹ بھی کی ہے. آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں, یہ حکومت جو کلیم کرتی ہے کہ دیکھیں جی زر مبادلہ ریکارڈ سطح پر, کل ان کے 2-4 کلیم آئے تھے کہ ریکارڈ سطح پر چلے گئے, میں نے کل وہ فگرز اٹھا کر دیکھی, پھر عمران خان کے اس کلیم کو جو انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ 22 ارب چھوڑ کر گئے, تو اس سے بھی پتہ لگا کہ ان کے کلیم کے مطابق وہ 17 سم تھنگ ارب تھے, تو اب اس وقت ہم 15 ارب پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ کتنی دیر سسٹم چل سکے گا, جھوٹ کی سیاست, اور یہ جس طرح سے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کل ایک بڑا زبردست سین تھا, وہ تقریر کرنے کی کوشش کرتے تھے تو آگے سے قیدی نمبر 804 کے نعرے لگتے تھے, اور پھر ایک وہ بھی سین ہم نے دیکھا جب پرویز خٹک صاحب جا کر شہباز شریف سے ہاتھ ملا رہے ہیں,
اور ان کا وہ میں نے اس کی جو ڈیفینیشن وہاں پہ اپنے ٹویٹر پہ بھی جا کے لکھی ہے کہ ایک ایول آپ کو پاکستان کی سیاست کا چہرہ نظر آئے گا. اکثریت ان لوگوں کی ہے جو عوامی نمائندے نہیں ہارے ہوئے ہیں, جنہوں نے عمران خان کی سیاست کو مائنس کرنا تھا وہ خود مائنس ہو گئے. تو سر کیا منظر آپ نے دیکھا, اور آپ کی اس کے اوپر کیا اسیسمنٹ ہے جو کل پارلیمان سے ہمیں میسج ملا ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. وہ تو سب کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی. آصف زرداری لکھی لکھائی تقریر پڑھیں گے, جو کہ وہ بھی کئی موقع پہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ بھی نہیں سکتے. اور جو آپ نے پرویز خٹک کی بات کی, آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو پاکستان میں اگر کسی سیاستدان کی موت, سیاسی موت آئی ہو تو وہ پھر مسلم لیگ کی طرف بھاگتا ہے. یہی کام پرویز خٹک نے کیا ہے. اب اللہ خیر کرے کہ اب دوبارہ اس کو 2-4 ووٹ بھی مل پاتے ہیں, یعنی خیبر پختونخوا میں. وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی بھاگتا ہے. مور اسپیسیفک, نواز شریف صاحب کی سیاست جو تھی وہ ختم ہوئی آپ کے سامنے ہے, تو انہوں نے وہیں جا کے سہارا لیا, بیٹی کو بنا دیا چیف منسٹر, بھائی کو انہوں نے بنا دیا. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم, آلویز ویری کائنڈ. شکریہ. یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور امجاز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے